क्या वाकई ख़तरा इतना बड़ा होता है या हमारा खौफ उसे बड़ा बना देता है। मुझे भाई खौफ और रिस्क में क्या डिफरेंस है? फियर को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके। रिस्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका डेटा और एविडेंस मौजूद होता है। फियर अगेन एक डिपेंडेंट फंक्शन है, किसी चीज़ के होने से पैदा होता है, और रिस्क जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अच्छा अमजद भाई, खौफ फियर पैदा कहाँ से होता है? एक्सपीरियंस से या इमेजिनेशन से? हमारे दिमाग में एक पोर्शन है कॉल्ड अमेग्डाला। अच्छा। अमेग्डाला जो है बेसिकली दो चीज़ों को सोर्स करता है। बेसिकली तो ये अलार्म सिस्टम के तौर पे काम करता है, यानी आपको बताता है कि क्या होने वाला और क्या हो चुका है। ओके। लेकिन इसके दो सोर्सेज हैं। आपके ख्याल में लोग नाकाम खौफ की वजह से होते हैं या इसलिए कि वो रिस्क को गलत समझते हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों चीज़ों का मजमूआ है। लेकिन जो प्राइमरी रीज़न है, बुनियादी वजह है, वो फियर ऑफ फेलियर है, यानी नाकामी का खौफ। अमजद भाई, कोई ऐसा रिस्क जो आपने लिया और उसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी? क्या चीज़ें मैंने पाई यहाँ आके कि मैं वहाँ एक सेफ्टी मोड से निकल के एक लर्निंग मोड में आ गया। मेरी जो अब कोर आइडेंटिटी है वो मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या मेरा पास्ट नहीं है। यहाँ मेरी कोर आइडेंटिटी मेरा स्किल सेट है और मेरा कैरेक्टर है। हम सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें रोक देती है और वो है खौफ, फियर। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ख़तरा इतना बड़ा होता है या हमारा खौफ उसे बड़ा बना देता है? आज इसको डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद अमजद। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमत, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत करम है एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर परस्यूइंग विद योर पैशन। थैंक यू। अमजद भाई, खौफ और रिस्क में क्या डिफरेंस है? ये काफ़ी तकनीकी सवाल है जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। देखिए, खौफ जो है उर्दू में हम उसको खौफ कहते हैं और इंग्लिश में फ़ियर कहते हैं, और रिस्क जो है उसको ख़तरा कहते हैं उर्दू में। इसमें जो बुनियादी फ़र्क वो ये है, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो फ़ियर या खौफ जो है किसी चीज़ के होने का ज़हनी रद्द अमल है, इमोशनल रिएक्शन। ओके। जबकि रिस्क जो है वो एक किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी रिस्क एक इंडिपेंडेंट एक्शन है, जबकि फियर या खौफ जो है वो एक डिपेंडेंट है किसी चीज़ के होने की वजह से, यानी ये ट्रिगर होता है। इसी तरह फियर जो है वो अनकॉन्शियस होता है। अच्छा। यानी किसी चीज़ के होने की वजह से अचानक हो सकता है, लेकिन रिस्क कॉन्शियस होता है, शऊरी होता है। करेक्ट। इसी तरह फियर को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके। रिस्क को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका डेटा और एविडेंस मौजूद होते हैं। फियर आप अपनी जज्बाती कैफियत से करते हैं, रिस्क आप कैलकुलेटिव या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से करते हैं। करेक्ट। जिसके पीछे एविडेंस, जिसके पीछे डेटा अवेलेबल होता है। फियर अगेन एक डिपेंडेंट फंक्शन है, किसी चीज़ के होने से पैदा होता है, और रिस्क जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी रिस्क हमेशा मौजूद होता है। ये तब भी हो सकता है जब फियर तब भी हो सकता है जब रिस्क एक्चुअली लो। अब हम इसको किसी 3-4 अमली ज़िंदगी की मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि शार्क और मच्छर के मुकाबले की एक एग्जांपल दी जाती है। शार्क और मच्छर। ओके। अब शार्क एक बहुत बड़ा जानवर है, ख़तरनाक है, जबकि मच्छर एक बहुत मामूली सा जानवर है और उससे किसी को खौफ महसूस नहीं होता। सही बात है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो शार्क जो है वो साल में उससे दुनिया भर में 4 या 5 अमवात होती हैं। सही। और मच्छर के काटने से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मर जाते हैं अक्सर। ओके। तो फियर के मुकाबले में जो रिस्क है वो बहुत हाई है यहाँ पे, यानी फियर वहाँ ज़्यादा हाई है, लेकिन रिस्क कहाँ हाई है? मच्छर में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आम हालात में हम लोग जो है वो जहाज़ का सफ़र करने से बहुत खौफज़दा होते हैं। ट्रू। लेकिन ड्राइविंग करने से या गाड़ी में सफ़र करने से बड़े कंफर्टेबली वो सफ़र करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगेन जो रोड ट्रैवल है वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन ज़रिया सफ़र है, जिसमें अमवात की तादाद कहीं ज़्यादा है बिल्कुल। हवाई जहाज़ के सफ़र की निस्बत। बिल्कुल।
اسی طرح آپ دیکھیے لوگ ایکسٹریم جو سپورٹس ہوتے ہیں جیسے بنجی جمپنگ ہے، اسکائی ڈائیونگ ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ اسکائی ڈائیونگ سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ اس کا رسک کیلکولیٹ کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پورے سیفٹی گیئر پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے پیراشوٹ لگایا ہوا ہے، تو رسک اس میں بہت منیمل ہوتا ہے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں. جبکہ فیئر یا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہیں جو میں نے آپ کو مختلف ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی. گریٹ. اچھا امجد بھائی، کیا زیادہ تر لوگ حقیقت میں رسک لینے سے ڈرتے ہیں یا ناکامی کے تصور سے؟ اور رحمت، آئی تھنک اس کا جواب جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ فیئر آف فیلئر یا ناکامی کا جو خوف ہے اس سے ڈرتے ہیں. اچھا. ایز کمپیئر ٹو ٹیکنگ اے رسک. اس میں اس کو ہم اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو فیئر آف فیلئر ہے وہ آپ کو کسی کام کے سٹارٹ کرنے سے روکتا ہے. اچھا. یعنی اس میں آپ ایگو پریزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، وچ مینس اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو کیا میں اسٹوپڈ لگوں گا، کیا میں ایک اناڑی لگوں گا. جبکہ دوسری طرف جب آپ رسک لیتے ہیں تو آپ رسک ایورژن جو ہوتا ہے وہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ رسک لیتے ہیں تو آپ اپنے ریسورس پریزرو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے کیس میں آپ اپنی ایگو پریزرو کرتے ہیں فیئر آف فیلئر میں، اور رسک ایورژن میں آپ اپنا ریسورس پریزرو کرتے ہیں. اور اس کا سائن کیا ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو اسٹیٹس کو ہے اس سے نکلنا نہیں چاہتے. یعنی آپ اپنی 100% شیورٹی کے ساتھ کسی بھی کام میں نہیں جا سکتے. تو اس چیز کو جب آپ فیل کرتے ہیں تو آپ پھر رسک لینے سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر فیئر آف فیلئر ڈومینیٹ کرتا ہے رسک ٹیکنگ پہ. اوکے. اس کو اب ہم کچھ مثالوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک کیریئر میں ہوتے ہیں، صحیح، آپ کی ایک جاب سیٹ ہے، منتھلی پے چیک آ رہا ہے، آپ ایک کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. لیکن جیسے ہی آپ اس کمفرٹ زون سے نکل کے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنا چاہیں تو آپ نکل نہیں پاتے، کیونکہ فیئر آف فیلئر یا ناکامی کا خوف آپ کو وہ کام شروع ہی نہیں کرنے دیتا. اسی طرح آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں، آپ دوست ہیں، کسی کے ریلیشن شپ میں ہیں، تو آپ اس دوستی کے اسٹرکچر کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بنانے سے گریزاں ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو یہی خوف ہوتا ہے کہ یہ دوستی چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، یہ ریلیشن شپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اور یہ ریلیشن شپ اسٹیبل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کمپنیز کی یا کارپوریٹ کی مثال لیجیے، وہ بھی انوویٹیو کاموں سے یا انوویٹیو اسکل سے اس لیے فیئر کرتے ہیں کیونکہ انہیں ناکامی کا خوف ہوتا ہے. اور اس کی بڑی اگزامپل ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھی نوکیا کو، جنہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی یا انوویشن لانے کی بجائے اپنی پرانی ٹیکنالوجی میں مصروف رہے اور آہستہ آہستہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے. بالکل. تو ڈومیننٹلی فیئر آف فیلئر زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے کسی بھی انسان کے لیے. امجد بھائی، لوگ فیل ہونے سے نہیں بلکہ جج ہونے سے ڈرتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. اور کمفرٹ زون ترقی کا سب سے بڑا دشمن ہے. دشمن ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، کوئی بڑا ڈیسیشن لینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بڑا کامن اور پریکٹیکل سوال ہے ایکچولی، جو ہر ایک کو پیش آتا ہے. دیکھیے، کسی بھی ڈیسیجن کو لینے سے پہلے آپ کو اس کا ایک فریم ورک بنانا ہوتا ہے. فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سادہ الفاظ میں پلان بناتے ہیں. بالکل. جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انٹرنل ویلیوز کو اور ایکسٹرنل ڈیٹا کو بیلنس کرتے ہیں. یعنی آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ پروز اینڈ کونس کی آپ نے ایک لسٹ بنائی، جس میں اگر پرونز زیادہ ہو گئے، کونس کم ہیں، تو آپ نے کہا لیٹس گو ہیڈ. آپ کو 4-5 جو میجر چیزیں ہیں وہ کنسیڈر کرنی پڑیں گی اس فریم ورک کو بنانے کے لیے. نمبر 1، ڈسٹینس یور سیلف، وچ مینس کہ آپ یہ سوچیے کہ اگر اس سچویشن میں میرا کوئی دوست ہوتا یا میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کو کیا ایڈوائس دیتا، کیا مشورہ دیتا. نمبر 1.
نمبر 2 5 ایئر ٹیسٹ کیجیے اپنے اوپر. 5 ایئر فیوچر ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کیجیے اینڈ دین لک بیک ان ٹو یور پاسٹ, اور آپ یہ سوچیے کہ کیا میں خوش ہوں اس ڈیسیجن سے جو میں نے 5 سال پہلے لیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے. تیسری چیز اس فریم ورک کی یہ ہے کہ اپنے جو پرنسپلز ہیں ان کو کلیریفائی کیجیے, وچ مینس کہ آپ ایک ڈیسیجن لے کے ایک نیا کام کر کے کامیاب تو ہو گئے. فار ایگزامپل آپ کے پاس شہرت بھی آ گئی, پیسہ بھی آ گیا, لیکن کیا ان چیزوں سے آپ کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ کمپرومائز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اوکے. اور چوتھی ریزن ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹروتھ. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر یہ فیئر نہ ہو یہ کام یا ڈیسیجن لینے کا, تو کیا آپ تب بھی یہ کام کریں گے. اوکے, ایکسلنٹ. اچھا امجد بھائی, خوف, فیئر پیدا کہاں سے ہوتا ہے, ایکسپیرئنس سے یا امیجنیشن سے؟ دیکھیے, خوف یا فیئر جو ہے وہ ایک پیچیدہ پروسیس ہے, کمپلیکس پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے دماغ میں ایک پورشن ہے کالڈ امیگڈالا. اچھا. امیگڈالا جو ہے بیسیکلی 2 چیزوں کو سورس کرتا ہے. بیسیکلی تو یہ الارم سسٹم کے طور پہ کام کرتا ہے, یعنی آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا اور کیا ہو چکا ہے. اوکے. لیکن اس کے 2 سورسز ہیں. پہلا سورس ہے ایکسپیرئنس, آپ کی میموریز. جیسے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کار کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی جو بری میموریز ہیں اس کے ذہن میں ہیں, یا کوئی اور دردناک واقعہ ہوا ہے تو اس کی یادداشت بھی اس کے امیگڈالا میں سیو ہو چکی ہے. اوکے. اور دوسرا جو امیگڈالا کا سورس ہے وہ تخیلاتی, امیجنیٹو ہے. اوکے. فیوچر میں کیا ہوگا, واٹ ایف آئی لوز مائی جاب, واٹ ایف پیپل جج می, اوکے. کیا ہو جائے گا. تو یہ 2 سورس جو ہیں مل کے فیئر کو کریٹ کرتے ہیں. لیکن امیگڈالا کو جو برین کا جو گلچ ہے وہ یہ ہے کہ امیجنیٹو چیزوں میں وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ ریشنل کیا ہے اور ارریشنل کیا ہے. اوکے. اس کا ریئیکشن دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. لوگوں کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, ہتھیلیوں پہ پسینہ آتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ یہ ریشنل ہے یا ارریشنل. تو اس میں 2 سوال بہت اہم ہوتے ہیں. ایک سوال جو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو ایونٹ ہوا ہے, ہونے جا رہا ہے, یا جس کو میں خیال کر رہا ہوں, اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے, کیا لاس ہوا ہے واقعی اس صورت میں اگر جو میں سوچ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے, یعنی کتنا فریکوینٹ یہ ہو سکتا ہے یا ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو تب آپ کو یہ ڈفرینس فیل ہو جاتا ہے کہ یہ ریشنل ہے یا ارریشنل. اوکے. آپ کے خیال میں لوگ ناکام خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں یا اس لیے کہ وہ رسک کو غلط سمجھتے ہیں؟ رحمت, اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ, یعنی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. لیکن جو پرائمری ریزن ہے, بنیادی وجہ ہے, وہ فیئر آف فیلئر ہے, یعنی ناکامی کا خوف. اور سیکنڈری ریزن ناٹ آئیڈینٹیفائنگ دا رسک پراپرلی. اوکے. اب اس کو اگر آپ بیہیویئرل اسٹڈیز میں جا کے دیکھیں تو 2 ٹرمینالوجیز وہاں پہ یوز ہوتی ہیں, وچ از انٹری بیریئر اینڈ ایگزیکیوشن بیریئر. انٹری بیریئر ہے فیئر آف فیلئر, ناکامی کا خوف, جہاں پہ آپ اس وجہ سے اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکل پاتے کہ کیا ہوگا, کیا میں کامیاب ہوں گا, نہیں ہوں گا, تو آپ اپنی اسٹارٹنگ لائن سے آگے ہی نہیں بڑھ پاتے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایگزیکیوشن بیریئر ہے, رسک کو نہ سمجھنا یا اس کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو میٹیگیٹ نہ کرنا, یہ اس کا ایگزیکیوشن بیریئر ہے. اس میں ہم بہت ساری جگہوں پہ جب ایموشنل کنڈیشن ہوتی ہے ہماری, تو ہم میتھ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور کئی چیزوں کو ہم یا تو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. سچ ایز مارکیٹ کا کریش ہو جانا, ہم اس کو بہت اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آلدو کہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, بیانڈ آور کنٹرول. مارکیٹ, شیئر مارکیٹ. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے اختیار میں چیز ہے, جیسے آپ بزنس اسٹارٹ کریں تو آپ کا جو کیش فلو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. جو سب سے بڑا رسک ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے کبھی بھی کیلکولیٹ نہیں کرتے, یا بہت پورلی کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ایگزیکیوشن میں آپ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں مل کے نقصان کا باعث بنتے ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ شروع نہیں کر پاتے, یا شروع ہوتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سکسیزفل جو لوگ ہیں ان کی ایگزامپل دیکھیں تو
which does not mean کہ they are not fearless, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. خوف انہیں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ رسک کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور میٹیگیٹ کر کے اس پہ ڈیسیجن کرتے ہیں اور ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. کمپریہنسو ایکسرسائز کرتے ہیں. جی بالکل, اور یہ چیز ان کو سکسیزفل بناتی ہے. ٹرو. امجد بھائی, کوئی ایسا رسک جو آپ نے لیا اور اس نے آپ کی پوری زندگی بدل دی؟ جی بالکل, اور وہ سب سے بڑا رسک جو میں نے لیا اپنی لائف میں وہ ہے ریلوکیشن. اوکے. یعنی اپنا ملک, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ آنا اور پھر سے اپنا کریئر سٹارٹ کرنا ایک بہت بڑا رسک تھا. اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا اور لیا اللہ کا نام لے کے. اس سے ہوا یہ کہ کچھ چیزوں میں آپ نے لاس کیا, جیسے وہاں کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے, آپ کا نیٹ ورک ہے, دوستوں کی, ریلیٹیوز کی سپورٹ ہے, وہ آپ کھو دیتے ہیں انیشیلی. اسی طرح آپ اپنی جو کور ویلیوز ہوتی ہے وہاں کی, وہ یہاں آ کے بالکل چینج ہو جاتی ہے. بالکل. تو کچھ چیزیں آپ کھوتے ہیں, لیکن جو چیزیں آپ یہاں پہ آ کے پاتے ہیں وہ ان کھوئی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ آؤٹ وے کرتی ہیں اس کو. کیا چیزیں میں نے پائی یہاں آ کے کہ میں وہاں ایک سیفٹی موڈ سے نکل کے ایک لرننگ موڈ میں آ گیا یہاں پہ. صحیح. میری جو اب کور آئیڈینٹی ہے وہ میرا بیک گراؤنڈ, فیملی بیک گراؤنڈ یا میرا پاسٹ نہیں ہے. یہاں میری کور آئیڈینٹی میرا اسکل سیٹ ہے اور میرا کریکٹر ہے. اسی طرح جو کیریئر اپرچونیٹیز یہاں پہ ملتی ہیں, آپ ایک گلوبل نیٹ ورکنگ کا حصہ بنتے ہیں, ہائی پے اسکیلس میں آپ جاتے ہیں, تو آپ کی جو کریئر ٹریجیکٹری ہے وہ اپورڈ جانے میں بہت تیزی سے آپ کو مدد ملتی ہے, جس سے مجھے بھی ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. تو یہ ایک سب سے بڑا جو رسک میں نے اپنی لائف میں لیا, اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے لیا گیا تھا. گڈ. سیکنڈ ایگزامپل میں دوں گا اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کی, جس میں نے ان چیزوں میں انویسٹ کیا جہاں پہ مجھے پتہ تھا, مجھے اس کو رسک کیلکولیٹ کرنا آتا تھا, اور مجھے اس انویسٹمنٹ کی ڈیٹیلز کا پتہ تھا, ان کی بیسکس کا پتہ تھا. تو جب آپ ان چیزوں میں یا ان کام میں انوالو ہوتے ہیں یا ایسا رسک لیتے ہیں جس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پتہ ہو رسک کو, اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پراپرلی, اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, تو موسٹ لائکلی یو ول بی اے سکسیزفل پرسن. امیزنگ. This is my life story. Great, great. Thank you very much, Amjad bhai, for your time. Thank you very much for having me. Your precious time. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good